मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुछ दिन पहले में एक सवाल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा कि जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं ना, एथियस्ट, ये भी कहते हैं कि जितना जुर्म हो सजा उतनी होनी चाहिए ना। 60 साल तुम जुर्म करते हो तो मजहब ये कहता है हमेशा जहन्नम में जलोगे। अरे भाई, उम्रें 60 साल की 70 साल की होती हैं, तो 70 साल हमने अल्लाह की नाफरमानी की तो फिर 60 साल जेल हो जानी चाहिए क़यामत के दिन। तो इस्लाम ये क्यों कहता है कि काफिर हमेशा जहन्नम में जलेगा? जुर्म महदूद है और सजा क्या है? ला महदूद। ये लोग भी ये भी बहुत एतराज उठाते हैं, लेकिन ये बड़े घुन्ने होते हैं, आपको बता दूं। ये अपना इस एतराज को दुनिया पे फिट करे ना तो वहीं भी ये उसूल गलत साबित होगा। चोरी कितनी देर की होती है जब आप इंसान चोरी करता है? बाज़ दफा 1 मिनट की होती है, बाज़ दफा आधा घंटा लग जाता है। और सजा कितने साल की होती है भाई? किसी को 1 साल जेल में डाला हुआ, चोरी की नौयत पर है कि चुराया क्या है। बाज़ दफा उम्र कैद की भी सजा हो जाती है। कत्ल कितनी देर में होता है? ठा एक गोली यहां यूं किया, 1 सेकंड में बंदा शॉट, और सजा उम्र कैद। तो भाई जुर्म तो 1 मिनट में किया, सजा क्या दी जा रही है? और उम्र कैद में तो कैलकुलेशन भी नहीं होती, बस जब तक जिंदा है कहां पड़ा रहेगा? जेल, बाहर नहीं निकलेगा। तो तुम दुनिया में ये उसूल नहीं मानते तो आखिरत में भी ये उसूल नहीं है। आखिरत में दुनिया में ये उसूल क्यों है? देखो कि ये नहीं देखा जाता जुर्म कितने दिन किया, जुर्म की नौयत देखी जाती है, उसका वेट कितना है। भाई जुर्म में क्या देखा जाता है? उसका वजन कितना है। जुर्म में हमेशा क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। ये दुनिया का भी उसूल है। आप गाली दें पड़ोसी को, वही गाली अब्बा को दें, जुर्म बिल्कुल एक जैसा है, क्वांटिटी वही है। पूरे पूरे अल्फाज, उल्लू का पट्ठा किसी ने पड़ोसी को बोल दिया, 3 लफ्ज इस्तेमाल हो, उल्लू का और पट्ठा। अल्लाह ना करे बेअदबी माफ, कोई अपने अब्बा को ये बोले तो वही 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। भाई क्या ख्याल है? लेकिन जब पड़ोसी को बोले तो वो उल्लू के पट्टे के जवाब में आपको कहेगा तू होगा, ये कह देगा ना, तू होगा। वो एक आदमी एम्प्रेस मार्केट गया तो उसने, एम्प्रेस मार्केट में जानवर बिकते हैं ना, उसने पूछा ये उल्लू ये कितने का है? उसने कहा जी ये 500 रुपए का। एक उल्लू का बच्चा बैठा हुआ था छोटा सा, उसने कहा ये कितने का? उसने कहा 2000 रुपए का। उसने कहा यार वो 500 का और बच्चा 2000 रुपए का, ये क्या? उसने कहा ये वो सिर्फ उल्लू है, ये उल्लू के साथ साथ उल्लू का पट्ठा भी है। ये उल्लू के साथ साथ, तो इसमें 2 क्वालिटीज हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल एक ही नौयत की गाली है, मगर उसका वेट क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो भाई देखो, आप जब जुर्म करते हो हुकूमत का, उसकी नौयत अलग होती है, यानी शख्सियात से वेट में फर्क पड़ता है कि किसकी नाफरमानी हो रही है, फिर खुद नाफरमानी किस नौयत की हो रही है। देखो मैं 2 मिसालों से बात समझाता हूं आपको। एक तो ये कि आपने गाली दी अब्बा को, इससे भी फर्क पड़ेगा। वही गाली दी पड़ोसी को, वेट क्या हो जाएगा? कम। शख्सियत बदलने से क्या हो रहा है? जुर्म एक ही है लेकिन वजन बढ़ रहा है कि किसकी नाफरमानी हो रही है, किसको बुरा भला कहा जा रहा है। दूसरा, बाज़ दफा शख्सियत एक ही है लेकिन नाफरमानी जिस नौयत की हो रही है उसमें फर्क है। जा जरा 1 दर्जन अंडे ले आ, ठीक है ना? आप भूल गए, कोई बात नहीं, अब्बा कहेंगे थोड़ा सा, अब्बा सलावातें सुना देंगे, यार तू हर वक्त भूलता ही रहता है यार, हमें तो तुम्हारी अम्मा जब भी कहती थी दर्जन अंडे लेकर आओ, हम तो एहतियातन 2 दर्जन ले आया करते थे। हैं जब तेरी बीवी आके तुझे सुधारेगी, ऐसे कहते हैं ना अब्बा, हमें पता है तू अब हमारी नहीं मान रहा, तेरी ऐसे 2-4 सुनाएंगे, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन अब्बा बीमार पड़े हुए हैं, अब्बा ने कहा फौरन एम्बुलेंस लेकर आओ, मुझे अटैक हुआ हुआ है। आप भूल गए, अब्बा छोड़ेगा, दूसरा अटैक अब्बा को होगा। ये सुन के कि मेरा बेटा एम्बुलेंस लाना, हालांकि शख्सियत
بولو بھائی ایک ہی ہے. اور آسان مثال, آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کر دو, یہ پانی لے آؤ, یہ کر دو, آپ بھول گئے یا آپ نے کہا چھوڑو ابا. ایک دن آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے میں تمہارا ابا ہوں, میرا احترام کیا کرو. آپ نے کہا ایکچولی مجھے ابھی تک دلائل کی دنیا میں اطمینان نہیں ہوا کہ آپ میرے ابا ہیں بھی یا نہیں ہیں, میں کنفرم نہیں ہے, میں اس میں کنفیوزڈ ہوں. اب اس کا علاج 2-4 تھپڑ نہیں ہے. ابا فوراً جنگ اخبار سے رابطہ کرے گا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا. اب آپ جتنی مرضی نیکیاں کرو, آپ صبح و شام ابا کے پاؤں دباؤ, سجدے کرنا شروع کر دو, ابا کہیں گے تجھے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا, دفع ہو جائے یہاں سے. آپ کہیں میں اتنا اچھا, اتنی خدمت, آپ کہیں گے جب تک اپنے جرم سے توبہ نہیں کرے گا نا مجھے ابا نہیں مانے گا. بلکہ دنیا کا جو ابا ہوگا نا وہ تو کہے گا اب تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے. تو اللہ غفور رحیم ہے جو کہہ رہے چل مان لے, اب اللہ مان لے مجھے. تو میرے بھائی جیسے ابا اور پڑوسی کے جرم میں فرق, اسی طرح ابا کے ساتھ 2 مختلف جرائم کی نوعیت میں فرق. تو ایسے ہی یاد رکھو, ایک جرم وہ ہے جو آپ حکومت کا کرتے ہو یا انسان کو ستاتے ہو, اس سے اور اللہ کی نافرمانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جب اللہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ کرو آپ نہیں کر رہے, اللہ کہہ رہے فجر کی نماز پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑھوں گا, اللہ کہہ رہے ظہر پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑھوں گا, اللہ کہہ رہے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھو آپ کہہ رہے ہو نہیں رکھوں گا. یہ ہلکا جرم نہیں ہے, اس کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو, اللہ اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہا. اللہ کہہ رہے تمہارا باپ, تمہاری ماں, تمہارا پڑوسی, ان کے احکام کو تم اگر ٹھکراتے ہو اس کی نوعیت الگ ہے, میرے آرڈر کو ٹھکراتے ہو تم, جیسے اللہ کی ذات بڑی تو اس کے حکم کو ٹھکرانا کی نوعیت بھی اتنی ہی وزنی ہے. اس پہ 2-4 سال قید سزا نہیں ہے. اگر اللہ نے 2-4 سال سزا رکھی ہوتی ہے نا جہنم میں تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنی نافرمانی کے جرم کو کیا سمجھتا ہے, ہلکا. تو اور جرم ہلکا ہونے سے اللہ کا ہلکا ہونا لازم آ رہا ہے. کیسے سمجھائیں میرے بھائی, کیسے سمجھائیں. دیکھو پڑوسی کو آپ نے گالی دی, اس پہ بھی 1 تھپڑ لگا, ابا کو گالی دی اس پہ بھی 1 تھپڑ لگا. تیسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ ان کے ہاں ابا میں اور پڑوسی میں کوئی فرق. کیا خیال ہے, جو پڑوسی کا مقام ہے ان کے ہاں ابا کا بھی وہی مقام ہے. کیا خیال ہے, پڑوسی کی نافرمانی کی 1 تھپڑ لگا, ابا کی نافرمانی کی 10 تھپڑ لگائے, تو پبلک کہے گی کہ ان کے ہاں ابا میں اور پڑوسی کے حقوق میں فرق ہے, کیونکہ ابا کے مرتبے میں اور پڑوسی کے مرتبے میں ان کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے, فرق. اگر اللہ اپنی نافرمانی کی سزا ہلکی رکھتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا جرم نہیں ہے بلکہ کم جرم ہے. تو یہ اس کی علامت بنتی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کم جرم اس لیے ہے کہ اللہ کا مقام اور مخلوق کا مقام ایک جیسا ہے, اللہ کا کی عظمت کم ہے. بھائی اس سے زیادہ میں کون سی زبان میں سمجھاؤں. دوسری بات یہ کہ آپ جرم کس نوعیت کا کر رہے ہیں. ہمیشہ کی جہنم تو ہر جرم پہ نہیں ہے, چوری پہ ہمیشہ کی آگ نہیں ہے, زنا پہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, حتیٰ کہ قتل پہ بھی ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, بخشش ہو جائے گی ایک نہ ایک دن قاتل کی بھی. ہر جرم پہ اللہ نے معافی رکھی ہے کہ سزا پا کے نکلے گا. لیکن ایک جرم اس نوعیت کا ہے کہ اس میں اللہ عاق کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں, یا اللہ کو مانتے ہو مگر ساتھ میں اس کے ساتھ, جیسے ابا کو آپ مانو کہ ابا مجھے آج احساس ہوا کہ میں جو آپ کا انکار کرتا رہا یہ میں نے غلط کیا, آج مجھے احساس ہو گیا کہ آپ میرے ابا ہیں, لیکن پڑوسی بھی ابا ہیں. ابا کہے گا اس احساس کا یہ نہ ہی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, ہے بھائی. بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا انکار کرتی رہا, آپ میرے شوہر نہیں, آج نادرا والوں نے مجھے سرٹیفکیٹ لا کے دیا اور میرا نکاح نامہ دکھایا گیا تو آج دلائل کی دنیا میں پتہ چل گیا کہ آپ میرے شوہر ہیں, لیکن فلاں بھی میرا شوہر ہے, فلاں بھی. وہ کہے گا پھر تو اسی کے پاس چلی گیا. کیا خیال ہے بھائی. تو اللہ کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. ایسا اللہ کو ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء,
اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. علی کل شیء قدیر, وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کوئی اس کے ارادے میں دخل نہیں دے سکتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے, اسے نہ نیند آتی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کا علم لامحدود, تمہارا علم انتہائی محدود, اور وہ انتہائی بھی اتنا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس طرح کے اگر اللہ کو مانیں گے تو اللہ کہے گا مجھے مان رہا ہے, ورنہ وہ اللہ کو ماننا نہ ماننا کیا ہے, برابر. تو پھر اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کو نہ ماننا کہ اس جرم کو ایک نہیں ہے یہ 60 سال تک آپ کرتے رہیے جرم. اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا 60 سال تک کفر کیا تو جہنم میں 60 سال تک جلے. اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی. اتنا بھاری بھرکم جرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, اللہ فرماتے ہیں جیسے مرنے کے بعد لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا نا, اس طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے مایوس. اور تیسرا کوئی طبقہ ہے نہیں, یا تو اللہ نے جنت بنائی ہے یا کیا بنائی ہے, جہنم. یا تو اچھے بن کے جنت میں جاؤ, یا امتحان میں ناکام ہو کے, دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, یا تو امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں, بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. وہ سپلیمنٹری بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پھر آخر میں فیصلہ کریں گے ادھر یا ادھر. تو آخرت میں آراف بھی ہوگا وقتی طور پر, جنت اور جہنم کے درمیان وہ وقتی ہوگا, اس کے بعد یا ادھر یا ادھر. وہ اللہ اپنی رحمت سے ادھر ہی کرے گا جنت میں ہی, لیکن وہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ. تو اس لیے بھائی آپ اعتراض کرو کہ جب یہ اسلام نے ایسی سزائیں کیوں دی ہیں, اسلام نے یہ کیوں کر دیا, کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اس لیے کہ وہ کافر ہے, اس کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے, بنانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کبوتر بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو بلی بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, اس کو جناب اس کو انار بھی سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو انگور بھی سمجھ میں آ رہا ہے. انار کا بنانے والا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے مطلب کی چیزیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں, جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اس پہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہیں, صحرا میں, کوئی کھلانے والا نہیں, کوئی پلانے والا نہیں. ایک آدمی احسان کرتا ہے, جب آپ کی آنکھ لگتی ہے انگور رکھ کے چلا جاتا ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کہتے ہو یار زبردست انتظام, انگور کھا لیے. تھوڑی دیر میں آنکھ لگتی آتا ہے, کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, آپ اٹھتے اڑے کھانا آ گیا, کھانا کھا لیا آپ نے, پھر آنکھ لگ گئی. تو تھوڑے دنوں میں آپ کو خیال ہوگا نا یار یہ کون ہے بھائی. اب ایک بندہ آپ کو نیند سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو آپ پر اتنے مہربان ہیں, انہوں نے آپ کو مرنے سے بچایا, قحط میں ہلاک ہونے سے بچایا, ہر تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ کے جا رہے ہیں, تو چلو ان کا شکریہ ادا کر, اب جا رہے ہو تو شکریہ ہی ادا کر لو. آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑو یار, ہمیں اس سے کیا, کون رکھ کے جا رہا ہے, ہمیں تو یہ انگور اچھے لگ رہے ہیں, انار اچھے لگ رہے ہیں, اور کھانا اچھا لگ رہا ہے, ہمارا پیٹ بھر گیا, پتلی گلی سے نکلو. کس قدر بے مروتی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ جتنے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, انہیں انگور بھی اچھے لگتے ہیں, انہیں آم کے موسم میں آم بھی اچھا لگتا ہے, خربوزے بھی شوق سے کھاتے ہیں, دودھ بھی شوق سے پیتے ہیں, ہائیجینک چیزیں کھاتے ہیں. یہ صحیح سمجھ آ رہی ہے بات. یہ تو ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اللہ نے ایسا لگتا ہے صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہے. غریب آدمی تو بےچارا وہ دیکھ سکتا ہے ان کی اصلی اوریجنل چیزیں تو یہ لوگ کھاتے ہیں, صرف کھانے کو فوکس کرتے ہیں, لائف کو انجوائے کرنے کو فوکس کرتے ہیں. پھر یہ اس بحث میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, خدا کن چیزوں سے ناراض. آج کل وہ بہت چل رہا ہے نا بالی ووڈ میں, جو ایک ایکٹریسز ہے اس نے توبہ کر لی تو پوری دنیا اس کے خلاف ہوئی ہوئی ہے لبرل لوگوں میں کہ یہ کیا کر رہی ہے. اس میں اس کا یہی بات ہے کہ بھائی ہمیں کس نے پیدا کیا, اللہ نے, تو ہم پوچھیں گے تو صحیح نا کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے, پوچھیں گے بھی تو صحیح. اور یہ دنیا کب تک ہے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے, ایک دن تو بڈھا ہونا ہے, بوڑھا ہونا ہے. یہ جو ہیروئنز فلموں میں ناچ رہی ہیں ہمیشہ تھوڑی ناچیں گی, ایک دن آئے گا چہرے پہ جھریاں پڑیں گی, کمر جھکے گی, نسوانی حسن سارا ختم. وہ جو ہیرو ہے کب تک اپنی باڈی کو فٹ رکھے گا میرے بھائی, بڑی فٹنس کا خیال کیا جاتا ہے, ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم گھومتی ہے. اب آپ کا ویٹ, آپ جو ہیرو ہیں آپ کا ویٹ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, انڈا کھانا چھوڑیں پلیز, آپ زردی نہ کھائیں, آپ پلیز تھوڑا میٹھا کم کریں, وہ بڑا تاکہ میں دیکھنے میں ہیرو لگوں. کب تک لگے گا میرے بھائی, ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا میں بھی عاجز آ گیا, اب یہ بال سر پہ گرنے سے دنیا کی کوئی طاقت
نہیں روک سکتی. کیا خیال ہے؟ یہی کہ بھائی اب دانت سارے نقلی لگا دو آپ, لیکن اس کے لیے جبڑے میں طاقت ہونا. اب دانت ٹک ہی نہیں رہے نا, نقلی تو لگا دیے مگر وہ ٹک ہی نہیں رہے. وہ ایک آدمی تھا نا, گلوکار تھا, بڑھاپے میں بتی سی لگ گئی اس کے. اب جب وہ گانا گاتا تو زیادہ زور لگاتا تو بتی سی نیچے گر جاتی, پھر اٹھا کے لگا دیتا. ایک وقت آتا ہے انسان کا, ایسا بھی آتا ہے, پھر وہ گاتا پھر بتی سی گر جاتی. تو لوگوں نے کہا بھائی گانا ہے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو یار, ایک ہی کیسٹ لگا کے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ. تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ موت سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جس چیز کو ہم ویژن بنا رہے ہیں, جس چیز کو ہدف بنا رہے ہیں, یہ چیز ہدف بنانے کی ہے نہیں, یہ ہدف بنانے کی ہے نہیں.